बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें अल्लाह ताला की अमान में रहें। दियारे घर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों को स्पेशल आई लव यू। आप लोग ही हमारी असल ताकत हैं, आप ही लोग हमारी असल स्ट्रेंथ हैं। न्यूयॉर्क में बैठे हो, वाशिंगटन में बैठे हो, भावें वो तुसी एटलांटा कहते हैं ना, यहाँ एटलांटा में बैठे हो, भावें आप जनाब वैली बैर मुर्दार में बैठे हो, कभी कहीं पे भी बैठे हो, आप हमारी दुआओं के साए में रहें, जीते रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। अब मैं बहुत दिनों से आपसे कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए कोई अच्छा वक्त नहीं मैनू नज़र आ रहा, और ये बकरा ईद पे कुर्बानी तो होनी है, लेकिन पीपल्स पार्टी की कुर्बानी भी अब लिखी गई है। वैसे तो आप जब बकरा खरीदे हो तो देख दो धोंदा तो नहीं गा, मतलब वो चोगा तो नहीं है, उर्दू में अभी से क्या कहेंगे, दांत वांत पूरे हैं, कोई सींग विंग तो नहीं टूटा हुआ। पीपल्स पार्टी की कुर्बानी में ऐसा कुछ नहीं सोचा जाएगा। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब की अहलिया के हवाले से, उनके रिश्तेदारों से ना मुलाकात कराने के हवाले से इतनी दिलचस्प यार एडवोकेट जनरल ने तोजी पेश की, तुम हंस के तट दूरे हो जाओगे, जो मैं भी आपसे इस पर डिस्कस करूँगा। तीसरी बात यह कि IMF आ गया हुआ है और कह ये रहे हैं कि जनाब वैसवारी और पता नहीं कितने अरब रुपए जो है ना थोड़े खाते पे चले ने, 650 अरब रुपए का इजाफी टैक्स जो है ना वो लगने जा रहा है। तो खैर मना लो अपनी, आज की रात वैसे बड़ी क़यामत की रात है, दुआवां मंगो। मैं ये मेरा देखते हुए वीलॉग अगर शाम तक रात तक आप देख रहे हैं तो दुआएं मांगिए कि 12 बजे से पहले पहले अल्लाह पाकिस्तानी को खैर करे, क्योंकि क़यामत एक टूटने वाली है। ये मेरे आज के वीलॉग के अहम निकात हैं। लेकिन अब हमारा ट्रम्प साहब जो हैं वो पहुँचे हुए हैं चीन, कहते हैं बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ, बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ, चीनी सदर मिले, ये वो बहुत कुछ हुआ। लेकिन अंदर की बात यह कि चीन ने डायरेक्टली ट्रंप को चीनी सदर ने कहा कि जनाब ताइवान दे विच लत्त लान तो बाज आ जाओ, अगर आप ताइवान मेरे बाज नहीं आएंगे तो हम अपने हुरमज़ नहीं खुलने देंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि आप ट्रंप साहब पैर पीछे करो तो तुसी नीवे होकर निकलो। मुज़ाकरात, कारोबार, बिज़नेस, ये सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। मैंने आपको बताया था कि जब ये ट्रंप पहुंचे तो उससे पहले ही दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़जाना जो हैं वो कोरिया के अंदर खामोशी से बैठ के अपने मुज़ाकरात कर चुके हैं। लेकिन ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मार्को रूबियो ने कहा जी आप ज़रा ईरान को कहें क्या वो अपने हुरमज़ खोले। उन्होंने कहा जी ठीक है हम उनसे बात कर लेते हैं, आप ज़रा मेहरबानी करके ताइवान से हाथ उठाएं, आप जो ताइवान के पीछे पड़े हुए ना उससे हाथ उठाएं। बज़ाहिर ये दौरा कामयाब रहा है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान जो असल चीज़ है, अमेरिका ताइवान को किसी शक्ल ही नहीं छोड़ेगा और चीन भी ताइवान को किसी शक्ल में भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ से आप बात को समझे। दूसरी बात ये, वेनेजुएला वालों ने बड़ी मज़ेदार बात की है। उन्होंने कहा भाईजान हमारा तो तेल भी मुक गया, हमारे तो गैस भी मुक गए, वो ले गए आपने जो ले जाना था, उन साढ़ा सदर तो वापस कर दो। यानी मॉडर्न हिस्ट्री में इससे ज़्यादा बेबसी किसी कौम की मैं नहीं कह सकता। वो कहते हमारा सदर वापस करो, खुदा का वास्ता है यार, सारा कुछ लूट के ले गया, अब उस बेचारे से क्या निकलवाना है। लेकिन आ जाए अब असल उसकी तरफ। देखिए पीपल्स पार्टी की तरफ मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि घेरा तंग हो रहा है, घेरा तंग हो रहा है, और यही वजह कि पीपल्स पार्टी या PTI के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। इतलात ये हैं कि पीपल्स पार्टी ने बराह रास्त इनडायरेक्टली राब्ते किए हैं PTI से, और उन्होंने कहा कि जी हम आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं, सिंध हमारे हाथ में है, KP आपके हाथ में है, और आए मिल के हम जद्दोजहद करते हैं। लेकिन असद कैसर हो या कोई भी हो, कोई भी शख्स इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि जी वो हामी भर ले तो होगा, क्योंकि इमरान खान किसी शक्ल में भी, ये सारी जमातें ऑफ एंड ऑन इमरान खान के पास आती रही हैं कि हमसे अलायंस कर लो। इमरान खान नहीं करता। उसकी रीज़न सिर्फ एक है कि इमरान खान ये समझता है कि पाकिस्तान की तबाही की जो ज़िम्मेदार हैं वो और कोई नहीं है, वो यही लोग हैं। मैं ज़रा मैं आपको छोटा सा एक पेश करना चाह रहा हूँ कि आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल। इन्होंने ये बात कह दिया जी हम जो शरह नमू 4 तक जानी थी वो हूँ नहीं जानी। पाकिस्तान पे कर्ज़ों के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मुल्क में कर्ज़े और वाजिबात रिकॉर्ड 97,307 अरब रुपए तक पहुँच गए।
مارچ 2026 تک قرضے 97,307 ارب، مقامی قرضے 57,566 ارب، غیر ملکی 35,000 ارب سے زائد رہے۔ گزشتہ سال مارچ تک یہ حجم 89,774 ارب تھا۔ ملکی قرضے 51,518 ارب، غیر ملکی 33,137 ارب تھے۔ ایک سال میں پاکستان پر قرضے اور واجبات 7,537 ارب روپے بڑھ گئے۔ اندازہ کریں کتنا برا وقت ہے پاکستان پہ۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل نے جب درخواست پیش ہوئی کہ جناب بشا بی بی کو تو ان کے رشتہ داروں سے ملنے دیا جائے، وہ بیمار ہیں، ان کی ایک آنکھ خراب ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، سلمان اکرم راجہ نے یہ بات اب کیٹیگوریکلی کہی ہے کہ عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ اچھا یہ جملہ میں دوبارہ دہراتا ہوں، ذرا اب آپ آرام سے اس جملے کو سنیں اور شاید آپ کو وہ تکلیف محسوس ہو جو تکلیف میں آپ کو دینا نہیں چاہ رہا، احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ کس لیے ہوئی ہے، کس سٹرگل میں ہوئی ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیوں ہوئی ہے؟ عمران خان کا قصور کیا ہے؟ اس کی اہلیہ کا قصور کیا ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ دیکھیں جی پاکستان ملک جو ہے ہمارا ایک نازک موڑ سے گزرا، ایک تو نازک موڑ ہی نہیں مکتا ساڈا۔ جب میں نے آنکھ کھولی تھی اور آج تک نازک موڑ نہیں مکا ہمارا۔ ہر وقت ہم ایک نازک موڑ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ پھر انہوں نے کہا جی نازک موڑ سے گزر رہا ہے، ہم نے ابھی جنگ جیتی ہے، ہم نے طیارے گرائے ہیں، اور ہم جو حالات ایسے ہیں، اور دیکھیں کہ جب وہ بشا بی بی کسی سے ملتی ہیں تو پھر باہر آ کے سیاسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو سلمان راجہ نے کہا کہ کیڑی سیاسی باتیں بتائیں جو ان سے مل کے آیا ہے، کس نے سیاسی بات کی ہے؟ کہتے نہیں، وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ وہاں جا کے پھر وہ جو کیا نام ہے ان کی بہن ہیں وٹو جو ہیں ان کو بتاتے ہیں، وہ وٹو مریم وٹو جو ہیں پھر وہ ٹویٹ کرتی ہیں۔ یار اندازہ کریں یار، ایک طرف آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، ایک طرف آپ ایک خاتون کے ایک سیاسی جملے سے ہل کے رہ جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں 80 بڑے تگڑے ہیں۔ مریم صاحبہ کہتی ہے گراف یوں نہیں یوں جا رہا ہے۔ اے گراف پہ ہے تو ہمیں ہونے تانوں سناتا ہے کہ ہمارا گراف کہاں پڑا ہے۔ ہم تاریخ کے بلند ترین قرضوں، اب تو قرضے تو دور کی کئی بات ہے، ہم تو بھائی جان سود نہیں ادا کر پائیں گے، اور ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ عمران خان کے دور میں 5.7 شرح نمو تھا۔ عمران خان کے دور میں بار بار نہیں دہرا رہا کہ پٹرول 180 پہ تھا، ڈالر 180 پہ تھا، بجلی کا یونٹ 14 15 17 18 روپے تک تھا۔ آج آپ دیکھ لیں بجلی کا یونٹ کہاں پہنچا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں پٹرول کہاں پہنچا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں کیا کہتے ہیں۔ اور کیا کہتے تھے عمران خان کے دور میں پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا۔ جب عمران خان کے دور میں پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا تو بجلی 15 روپے سے 18 روپے تھی، پٹرول 180 کے قریب تھا، ڈالر 180 کے قریب تھا۔ آج ڈالر جو ہے وہ 300 کے قریب ہے، اور کیا کہتے ہیں پٹرول جو ہے وہ 450 کے قریب ہے، اور جو آپ کا بجلی ہے وہ 70 سے 80 روپے کے قریب ہے، اور ڈیفالٹ عمران خان کا دور کر رہا تھا۔ اندازہ کریں آپ، یعنی کس سطح، کس بے شرمی سے ہم نے اس پاکستان کو تباہ کیا، اور کس بے شرمی سے ہم کس ڈھٹائی سے اپنے گناہوں کو کس طرح چھپا رہے ہیں۔ میں آ جاؤں بھی اس کی طرف، چھوڑیں اتنا لمبا میں نے بات کر دی، لیکن عمران خان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے تو وہ قربانی دے دی۔ بھٹو کو تو پھانسی لگ گئی تھی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، لیکن عمران خان کو جس طرح ٹارچر کیا جا رہا ہے اور جس طرح ان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ان کے نفسیات کے ساتھ، اعصاب کے ساتھ، ان کے صحت کے ساتھ، وہ اتنی بڑی قربانی پاکستان میں آج تک کسی نے نہیں دی۔ یہ جو کہتے ہیں زرداری 10 سال بھگتی، تو زرداری صاحب کا ضیاء شاہد صاحب میرے استاد ہیں، ان کا انٹرویو سن لیں کہ وہ کہتے ہیں جب ہم گئے زرداری صاحب سے ملنے تو پولیس والے نے کہا بھائی جان پیچھے کوٹھی چلے جاؤ، وہ بظاہر یہاں پہ ہیں ہاسپٹل میں، پیچھے کوٹھی ہے وہاں رہتے ہیں، اور وہاں کیا ہوتا ہے ڈیش 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 ٹو 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 ٹو، سمجھیں
ٹھیک ہے نا, وہاں کیا تھا. اور عمران خان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان باہر جب اسے 2 گھنٹے کے لیے نکالتے ہیں, وہ کسی کو سلام کرے تو منع کر دیا گیا کہ آپ نے بات نہیں کرنی. کتنی تکلیف اذیت آپ کسی شخص کو دے رہے ہیں. بہرحال چلیں آ جائیں اب پیپلز پارٹی کی طرف. پیپلز پارٹی کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اس سسٹم میں اردو کم مک گیا, پیسہ گیا مک گیا تو کھیڑ گیا مک, ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب ذرا 2-3 باتیں سنیں. آپ یہ ذرا نوٹ کریں کہ کراچی میں یہ جو اچانک کیا کہتے ہیں وہ کون سی کوئن ہے وہ آئی ہے, کیوں ایک دم سامنے آئی ہے, اور آنے کے بعد اتنی چینلز پہ اسے اتنا کیوں چکا گیا, کوکین کوئن کو اتنا کیوں اٹھایا گیا. آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ کراچی میں ایسا کیوں ہوا ہے, کراچی میں کیوں یہ بات بار بار ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سندھ حکومت جو ہے لا اینڈ آرڈر نہ اس کے ہاتھ میں ہے, نہ انصاف و قانون اس کے ہاتھ میں ہے. یہ کس کے خلاف ایک FIR بننے جا رہی ہے. اگر کچھ دنوں بعد فالو اپ میں آپ کو پتہ چلے کہ جی کوکین کوئن جو ہے وہ کن کی سرپرستی میں کام کر رہی تھی, جن کی سرپرستی میں کام کر رہی تھی ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اب ان کے ساتھ ہونا کیا ہے. اب ذرا سنیں, وہ کہتے ہیں ندیم افضل چند پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہے, کچھ دن PTI میں بھی آئے تھے. ندیم افضل چند کہتے ہیں کہ جی 28ویں ترمیم تو منظور ہونی ہے کیونکہ نیب جو ہے وہ حرکت میں آ گیا. اب نیب حرکت میں آنے کا کیا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کو کئی طریقوں سے بلیک میل کیا جا رہا ہے. نیب حرکت میں آ گیا اور وہ فائلیں لے کے پہنچ رہے کہ یہ تہاڈی اوقات ہے, یا آپ ہاں کریں نہیں تو پھر آپ لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو. پھر اب وہ سن لیں پیپلز پارٹی کے رہنما آغا رفیع, وہ کہتے ہیں جی ہم تیار ہیں جیل میں جانے کے لیے, تیاری ہو چکی ہے ہماری جیل میں بھیجنے کی. حامد میر کے پروگرام میں کہا ہے, انہوں نے کہا ہاں PTI پیپلز پارٹی نون لیگ والے جو ہے نا وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے بعد نون لیگ کی باری بھی ہے, انہوں نے بھی سب نے جیل میں جانا ہے. ذرا آپ سچویشن کو سمجھیں. جب میں یہ کہتا ہوں کہ جی آنے والے دنوں میں کچھ ہونا ہے تو میں ایویں کو ہوائی گل نہیں کر رہا ہوں, کو خلائی گل نہیں کر رہا ہوں, اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی لاجک ہوتی ہے. اب بلاول بھٹو صاحب پہلے وہی کوکین کوئن کی طرف رہتے ہیں. یہ جو اچانک فیصل واؤڈا میدان میں آئے ہیں, آپ کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ فیصل واؤڈا کب آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ جب بھی طاقتوروں کو کوئی مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے تو فیصل واؤڈا میدان میں آ جاتے ہیں, اس کے گفتگو اس کی باتیں. اب فیصل واؤڈا صاحب نے جو آتے ہی کہا ہے نا کہ اب دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا, ابھی آگے ہوتا ہے کیا, کس کے لیے. PTI تو گم ہی مک گئے ہیں, ان کے لیڈر بھی فارغ ہو گئے, انہوں نے سیاست بھی فارغ ہو گئی, اکیلا جیل میں عمران اور اس کی بیوی ہیں, وہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. باری اب ان کی ہے. جو افضل چند نے کہا ہے کہ جی ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے, جو وہ آغا رفیع نے کہا ہے کہ ہمیں جیل بھیجا جائے گا, اس ساری بات کو بلاول بھٹو کہتا ہے جی میری اجازت کے بغیر مجال ہے جو کوئی ووٹ دے جیسا 28ویں ترمیم کو, تو بلاول بھٹو کی بیچارے کی اپنی اوقات کیا ہے. میں اسے بہت محبت کرتا ہوں, بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے, لیکن اس کی کیا اپنی کیا ہے. ایک دفعہ وہ اون کرتا ہے, اس کا بچوں کرتا ہے. اس کے والد صاحب نے خود ہی کہہ دیا بلاول بھٹو بچہ ہے, اس کی بات کو سیریس ہی نہ لیں, تو میں کیوں سیریس لاں. اور دوسری بات یہ کہ بلاول بھٹو صاحب فرما رہے ہیں مہنگائی بم گرانے جا رہے ہیں اور یہ کرنے جا رہے ہیں, تو آپ تو شریک جرم ہو. آپ نے تو ایک ایسی حکومت کو ختم کیا جس کے دور میں بہرحال خوشحالی تھی. میں نہیں کہتا کہ کوئی آسمان سے خون برستا تھا یا کوئی دریا میں دودھ کی نہریں بہتی تھی, لیکن اتنا تھا کہ ایک عام آدمی سانس لے سکتا. ایون کہ کووڈ کے اندر بھی اس عمران خان کی کارکردگی جو تھی وہ مثالی تھی. 25 ارب کے قریب کا خزانہ بھرا ہوا تھا, وہ آپ کا ہیلتھ کارڈ چل رہا تھا, عارضی پناہ گاہیں چل رہی تھی, لنگر خانے چل رہے تھے. آپ نے سارا کچھ بیڑا گرک کر دیا. اور شرح نمو بھی 5.7 تھی GDP جو تھی. آپ آج خود کہہ رہے ہیں جیسے تو 4, اور وہ رستو ثان اول جو ہیں وہ فرماتے ہیں 2050 تک کا ویژن انہوں نے دے دیا ہے. واقعی وہ جو آغا رفیع صاحب کہتے ہیں نا احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, وہ یہ ابھی 28ویں ترمیم میں ہونا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. ایک تو ووٹر کی عمر جو ہے یہ
18 سال سے بڑھا کے 22 سال پہ لے جانا چاہتے ہیں. اس سے پی ٹی آئی کا ایک 1.5 کروڑ کے قریب ووٹ بینک جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا. اتنا خوف ہے ان لوگوں کو. وہ جو گلگت بلتستان میں انہوں نے کیا ہے, یہ کہتے ہیں نا جی ہم یہ وہ عمران خان کو آپ ہرا ہی نہیں سکتے بے ایمانی کے بغیر. اور این ایف سی ایوارڈ وفاق چاہتا ہے کہ میں تگڑا ہو جاؤں, میرے پاس طاقت ہو. این ایف سی ایوارڈ, پھر کیا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, سب کچھ وہ کہتے ہیں جی مکاؤ, وفاق کو کرو تگڑا. جو اب عمران پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم تو بھائی متفقہ طور پہ منظور ہوئی تھی, انہوں نے چیخا نکل رہی ہیں, انہیں پتا 18ویں این ایف سی ایوارڈ سے ان کے پیسے کم ہو جائیں گے, جڑی لوٹ مار انہوں نے مچائی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کو چلے جائے گا, آپ ہی اکٹھے کرو, آپ ہی دو. ان ساری صورتحال کے اندر ووٹر کی لسٹ وہ کرنے کے بعد صوبوں کے کو مزید بنانا, اس میں وفاق کی پوزیشن کو مضبوط کرنا, جنہوں نے یہ کرنا ہے انہوں نے کر ہی لینا ہے. اور آج رات 12 بجے سے پہلے بھائی جان آپ اپنے گاڑیوں کی ٹنکیاں فل کرا لیں, پانی کی ٹنکی خالی کریں, اس میں پٹرول پالیں, کیونکہ اطلاعات یہی ہیں کہ آج رات 12 بجے مزید پٹرول مہنگا ہو سکتا ہے, کوئی 40 کے قریب ہو سکتا ہے. ورلڈ ریکارڈ ہو جائے گا ہمارا دنیا میں کہ جتنا ہم نے الحمدللہ اس جنگ کے اندر نقصان اٹھایا, عام آدمی نے پوری دنیا میں, ایرانیوں نے بھی نہیں اٹھایا, انہوں نے بھی اتنی تکلیف نہیں جھیلی جتنی ہم نے جھیلی. جنگ ہوتے اور یہ موت سانو پہ ہی ہے. اور ویسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو دنیا کے چیمپئن ہیں. ابھی وہ امریکی صدر کا طیارہ اوپر سے گزرا, ہم نے سب نے کہا ٹاٹا بائے بائے, ہم سلام پیش کیا. اور عالم یہ ہے کہ 40 روپے پھر ودن والے نے. السلام علیکم, صبح بات ہوگی.